नाज़रीन ये वीडियो देखें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आपकी क्या राय है? वीडियो में ज़रूर बताएं। पहले मैं कम से कम 1000 दफ़ा सोचता हूँ कि मैं क्योंकि इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अभी भी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो हमारे लिए उतनी ही काबिल कदर हैं जितनी हमारी अपनी। कभी बात करने को दिल नहीं करता, कभी करेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो रेजीम है ना जी, ये रेजीम कोई ऐसी बेशर्म रेजीम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने आप कभी भी इज़हार नहीं किया और मैं इंशाल्लाह जब मैं करूँगा कि मेरे साथ इन्होंने 2 साल, 2 महीने इन्होंने क्या-क्या किया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी उस बंदा सोच नहीं सकता कि ये इतने भी गिर सकते हैं। मेरी एक हाफ़िज़े कुरान बहन है और बापर्दा, कभी उसकी ना उसके पास मोबाइल है ना कुछ है। सबसे पहले इन्होंने ये हरकत की, नादरा से तस्वीर निकाली। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, आप माशाल्लाह हाफ़िज़े कुरान हैं और बहुत मशरक़ी रिवायात के अमीन हैं और आपने मक्का मुकरमा में तकरीबन गुजारे हैं 8 साल और हमारी आपस में डिस्कशन भी होती रही है। और जब आप DGMI थे उस वक्त भी और DGISI के तौर पे, तो इन्होंने ये इस रजीम ने क्या किया, लसबेला हेलीकॉप्टर हुआ ना जी हादसा, उसमें मेरी उस हाफ़िज़े कुरान बहन की तस्वीर नादरा से ली और उस लसबेला हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन में उसको डाला हुआ है। आप तसव्वुर कर सकते हैं? ना उसके पास मोबाइल भी नहीं है। ये इतने घटिया लोग हैं। यानी वो जनरल सरफराज का जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसकी इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया उनको? जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में डाला हुआ है। आप उसकी वो रिपोर्ट पढ़े ना, रिपोर्ट उसमें उनकी तस्वीर नादरा से लेकर डाली हुई है। ये सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करती रही। जी, सोशल मीडिया उनका नाम इसलिए डाला कि ये सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ और सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। तो ये यहाँ उस दिन ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये, हालांकि मैं फिर अगेन कहूंगा कि आखिरी जब मेरी हुई ना आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से, आखिरी जो मेरा हुआ, तो इनकी अहलिया हमारी बहन जो है वो भी साथ थी। जब बाजवा साहब के बेटे की शादी उस वक्त हेलो हाय हुई, वो आखिरी थी बनफ्से नफीस। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से जरा इन लोगों को देखो तो सही, ये कर क्या रहे हैं। ये इस सारी हरकतें, आज मेरी बहन का फोन आया और अब ये पहुंचे हुए हैं मेरे अपने शहर में और वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पे एक हरासमेंट पैदा की हुई है और कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं और वहां पे एक अजीबोगरीब किस्म का माहौल खड़ा किया हुआ है। मैं ये कहता हूं कि ये कर क्या रहे हैं, इससे क्या हासिल क्या होगा। मैं भी, जो आपने बात की ना, मैंने भी वापस ही जाना है, मेरे पास भी कोई और पासपोर्ट नहीं है। अभी 2 साल पहले मैं बात बता रहा था ना कि एक हमारे ऑफिस में ARY में आए 2.5 साल पहले एक दोस्त, तो उन्होंने कहा कि फलां मुल्क का पासपोर्ट जो है वो मिल रहा है तो आप अवेल कर लें। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, तुम बड़े बेशर्म आदमी हो, तुम गद्दार इधर आ गए हो, मेरे दफ्तर में आके ये बातें कर रहे हो, खबरदार आज के बाद ये आपने बात नहीं करनी। तो उस वक्त वो पासपोर्ट मिल रहा था कोई 10-15 हज़ार का। तो पिछले दिनों $10-15,000 का मिल रहा है यार यूरोपियन यूनियन का। जी, यस यूरो का। तो उसने कहा जनाब अब वो मिल रहा है कोई 30,000 का हो गया, अब आपने लेना है। मैंने कहा उस वक्त नहीं लिया। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने तो अभी तक कोई बात इसलिए नहीं करते जो पिछले 2 साल 2 महीने ये कर चुके हैं कि हम अब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, बाहर बैठ के इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। इनको इस हद तक इनको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और ये कौमी सलामती का मसला इस वक्त बनाया हुआ है इन्होंने। वजाहत सईद खान कौमी सलामती का मसला है, डॉक्टर मोहित पीरजादा कौमी सलामती का मसला है, साबिर शाकिर कौमी सलामती का मसला है, डॉक्टर शहबाज गिल कौमी सलामती का मसला है, शहजाद अकबर, डॉक्टर शहजाद अकबर वो कौमी सलामती का मसला है।
یہ 8-10 بندے قومی سلامتی کے مسئلے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 8-10 آدمی، اگر 8-10 آدمیوں کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے، ہمیں صرف سمجھا دیں کہ جی آپ کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں بھی چھوڑ دوں گا. ایک دفعہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ذکر قومی سلامتی کا مسئلہ ہوں صابر. ایکچولی میں آج اقبال جرم کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں، اس لیے شاید جو یہ نہیں کرتے، تو میں تو بہت بڑا مسئلہ ہوں ان کے لیے، بیکاز میں واقعی اپنی قوم کو سلام کرتا ہوں. تو قوم کو سلامت اللہ رکھے، آپ سب کو بھی. اینڈ اس کے علاوہ اس پہ میرا خیال ہے اب زیادہ اس سے بولنا اب کیا ہے. ون تھنگ آئی کین گارنٹی یو، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں گینگ آف فور کے دیگر ویورز، میں آپ سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت آپ کی اسکرین پہ ہیں، they're not going to back down, they're not going to stop, they're not going to go quiet. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. This is guaranteed, at least from my end. So let's wrap it up, guys. I know Gail has to go as well, so let's wrap it up and let's try to do this again. بہت لوگ صابر بھائی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم ریگولر نہیں ہیں. معید آپ غائب رہتے ہیں. نیکسٹ باری میرا خیال ہے آپ کی. ہاں 30 سیکنڈ جی لاسٹ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب. دیکھیے، میں آپ لوگوں نے کیونکہ بڑی ایموشنل باتیں کی اور آئی کوڈ فیل دیٹ. ایموشنل مین کہ آپ نے ایموشنلی فیل کر کے وہ باتیں کی، اسپیشلی جو آپ نے اپنی بہن کا واقعہ سنایا. اور یقین کیجئے کہ بہت ساری باتیں، حکومت میں رہے ہیں، بہت کچھ پتا ہے، اپنے ساتھ جو کچھ ہوا بہت کچھ پتا ہے. یہاں آ کر ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ لانگ رن میں سوچتے ہیں پھر کہ ہمارا ملک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں شرم و حیا رکھتے ہیں، اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہتے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا، وہ میرے ایک کزن کہتے ہوتے ہیں، شکاگو کے قریب ایک علاقہ ہے کینکیکی، ان کے گاؤں کا نام ہے کانا. وہ آج کل کتاب لکھ رہے کانا ٹو کینکیکی. تو میں جنرل آصف منیر صاحب کو بتاتا ہوں کہ آپ تو پڈی میں رہتے تھے جناب، میں تو فیصل آباد کی ایک کھڈ میں سے نکل کے آیا ہوں. اور یہ جو اوپر صابر شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے یہ کمان کے دو طرف جو لوگ بیٹھے نا، ان کو تو اچھی سکولنگ ملی ہوئی ہے. ہم یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں اور صابر شاکر صاحب، ہم تو ٹاٹ کے اسکول سے آئے ہیں جناب. 30 کی کلاس تھی پرائمری میں، اور ان میں ہم 3 ہائی اسکول میں گئے تھے، اور ہائی اسکول میں سے اکیلا میں پاس آؤٹ ہوا تھا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے ایف ایس سی میں گیا تھا. تو 30 میں سے سروائیول ریٹ 1 تھا. پھر وہ 3 میں آگے چلا گیا میں، اور 3 میں آگے گیا تو اس کے بعد ہم 3 گئے، مطلب 3 کے بعد میں 1 آگے گیا. اس کے بعد میں اکیلا ہی پتہ نہیں کس طریقے سے یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین میں پروفیسر بنا. پھر عمران خان نے کہا میرے ساتھ آؤ، پاکستان بہتر کرو، ہم ادھر چلے گئے. پھر آپ نے ہمیں ننگا کر کے کٹ چڑھائی. میں نے آپ سے پوچھا کہ اب شلوار پہن لیں یا ابھی بھی آپ نے سیاست میں حصہ لینا ہے. اس پر آپ نے 2 درجن اور مقدمے بنائے. پھر چلیں کسی طرح سے ہم یہاں آ گئے، پھر ہم نے یہ بولنا شروع کر دیا. تو جناب ہم تو وہ والا مزائل ہیں جو فائر ہو جاتا ہے، پھر اس نے کہیں نہ کہیں جا کے ہٹ ہونا ہے. واپسی والی چپ ہم میں لگی نہیں سر کوئی نہ، کیونکہ 75-76 سال پہلے جب اسماعیل گل صاحب، جو میرے دادا میرے والد نذیر گل کو لے کر وہاں سے نکلے تھے، کو میرے والد کی عمر چند برس تھی، تایا والد اور میری پھپھیاں ان کو لے کے جب وہ وہاں سے نکلے تھے، تو وہاں پہ تو ہمارا کام ٹھیک تھا، زمین شمین ٹھیک تھی، وہ سب وہاں پر لٹ پٹ گئی. یہاں آئے تو آپ نے زمین ہمیں دی بنجر. اس کے اندر جو بھی ہم کر سکے، جس بھی طریقے سے معاملات اپنے چلا سکے، چلا کے ہم پہنچے ہیں جناب یہاں تک. لوور مڈل کلاس سے نکل کر یہاں تک ہم نے اپنا کام کسی نہ کسی طریقے سے جنرل آصف منیر صاحب چلا لیا ہے. اب اس مسائل میں یقین کیجئے واپسی کی چپ نہیں لگی ہوئی، کیونکہ یقین کریں سافٹ ویئر میں واپسی کی چپ نہیں ہے. اسی لیے جب آپ لوگوں سے محبت کی تو اندھی کی ہے، ہم چاروں نے ایک ہی طرف کی ہے. اب آپ نے زبردستی پکڑ کے ہمارا رخ موڑنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرف کو آپ بھیجیں گے جناب، ہمارے تو پیچھے لگی ہوئی ہے آگ. جب جنہوں دے جمے ہیں کابل دے جمیا نو نت مہما، تو ساڈے پیچھے تو لگی ہے جناب اگ، تے اسی اگے نو ہی جانا ہے جدھر نو جانا ہے. سو آپ کا فیصلہ ہے جناب، آپ نے جہاں تک جو کرنا ہے آپ کیجئے گا. جیسے انہوں نے کہا بیک آؤٹ ہونے والا سوال نہیں ہے، قربانی دینی پڑنی ہے. اندازہ ہو گیا ہوا ہے، پہلے کا ہی ہو گیا ہوا ہے، قربانی دیں گے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے عمران خان کے علاوہ، میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں گا، کوئی میرے ذہن میں لالا لینڈ نہیں ہے. وہ جو وجاہت آپ نے ٹھیک بات کی، ایک پیج وہ بڑا خطرہ، وہ بھی عمران خان کوشش کر رہا تھا. مطلب ٹیکسی کے اندر اگر ایک بندہ گن لے کے بیٹھ گیا ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہے،
تو آپ ایک تو طریقہ ہے دروازہ کھول کے چھلانگ مار دیں اور جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ میں قوم بیٹھی ہوئی ہے اس کی زندگی بھی داؤ پہ لگا دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اسے سمجھائیں کہ یار تو بھی ہمارا بھائی ہے, گن باہر پھینک, اچھے طریقے سے گاڑی چلا, تو لگا میوزک, ٹھیک ہے نا, میں تیرے کندھے شندے دبا دیتا ہوں یار پیچھے سے, تو اچھا میوزک لگا, ہم یار یہ چپس کی بوتل, یہ چپس کا پیکٹ کھول, کوک کھول, ہم یہ انجوائے کرتے ہوئے رائڈ کرتے. عمران خان واز ٹرائنگ دس. تو مجھے فیتھ عمران خان پہ ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں, ادھر لوگ کا ایسی ایسی بھڑکیلی تقریر کرتے ہیں جناب, ان کی گاڑی کے اوپر مٹی نہیں پڑتی. تو آپ like there is a method behind the side this whole madness نا, کہ جناب صابر شاکر صاحب کی بہن کو نہیں بخشا جاتا. مثلا کیا صابر شاکر کبھی جرت کر سکتا ہے کہ وہ عاصم منیر صاحب کی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو یہ اپنی بہن کے بارے میں, یا میں کر سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں. عاصم منیر صاحب کو رہنے دیں یار, کوئی بندہ ہو پاکستان کا, کوئی بندہ, وہ کانسٹیبل ہو, وہ آرمی چیف ہو, وہ کمشنر ہو, بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں. لیکن معاملے ہم کدھر لے گئے ہیں, اور آپ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد دلوں کے اوپر مرہم رکھے جانے ہیں. یہ کام ابھی بھی وقت ہے. میں نے کل نعیم بخاری صاحب کو سنا, آپ لوگ بھی سنیے گا. جی سنا. میرے خیال میں انہوں نے اپنی, ویسے تو ان کی بہت پاکستان کے لیے خدمات ہیں, میں ان کا بہت ہی ان کے ساتھ جب کبھی نشست ہوئی وہ بھی بڑی مزیدار ہوئی, کھلی باتیں کرنے والے آدمی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو نیشنل سروس, وہ 4 منٹ جو میں نے ان کے سنے ہیں, اس میں جو انہوں نے نیشنل سروس دی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, خدا کا واسطہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں, تعلیم میں بڑے ہیں, ایکسپوجر میں بڑے ہیں. ہمیں نہیں تو نعیم بخاری کو سنیے اور کوشش کیجئے اس پہ عمل کیجئے. ہمیں چھوڑ دیجئے سائڈ پہ, ہم ہو سکتا ہے کہ یہ 5-7 برے ہوں, لیکن پاکستان کے اندر تو کوئی تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیجئے. یہ کس طرف ہم چل پڑے. بہرحال میری طرف سے اتنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرتا, میں اس کو سم اپ کر بھی لوں, آپ کر لیں, کنکلوڈ کر لیں. میں نے ایڈ کرنا ہے. میرا ایڈیشن یہ ہے کہ ایک تو میرا ایڈیشن بڑا سمپل ہے جی, کہ ٹو سیکنڈ واٹ گل ہیز سیڈ, بہت ساری کہانیاں ہیں جو آتی ہیں, روز آتی ہیں, آپ کی سروس کے اندر سے آتی ہیں, آپ کے سروس کے ارد گرد سے آتی ہیں, آپ کے گھروں سے آتی ہیں, جو ہم نہیں کرتے بیکاز ہم لانگ ٹرم ملک کا سوچتے ہیں. وہ مشہور زمانہ ایک پریس فریڈم پہ ادھر ایک ججمنٹ ہے الیور وینڈل ہومز کی, کہ کین یو شاؤٹ فائر ان اے کراؤڈڈ تھیٹر, کہ کیا ایک صحافی جو ہے ہر چیز لکھ سکتا ہے, ہر وقت لکھ سکتا ہے, ہر وقت کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اس میں لارجر ایشوز آر ایٹ اسٹیک. مگر میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, وہ اگر آپ اس بات کی عزت نہ کریں تو کم از کم, کیونکہ آپ کی انگریزی ABC سے زیادہ نہیں چلتی, تو میں خالی A, B اور C کروں گا آپ کے لیے, تاکہ ادھر آپ کی گنتی ختم ہو جائے. اور یہ ویلاگ بھی A, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. A فار اللہ, ناٹ A فار آرمی, پہلے تو یہ سمجھ جائیں. B, بیک آؤٹ نہیں ہونا, کسی صورت میں نہیں ہونا. I'm not that guy. ہم سب کی فائلیں آپ کے پاس ہیں, ہم سب کی سیکیورٹی کلیئرنسز آپ کے پاس ہیں, آپ نے ہمارے اوپر سائیکولوجیکل پروفائلز کیے ہوئے ہیں. میں وہی بندہ ہوں جس کو آپ نے سیکیورٹی کلیئر کیا تھا, میں وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے ملک کی وہ سب سے دور والی چوٹیوں پہ اور محاذوں پہ آپ نے بھیجا ہوا ہے, بیکاز آپ مجھے ٹرسٹ کرتے تھے, بیکاز میں کہیں سے کمپرومائز نہیں تھا. آپ نے کسی اور جرنلسٹ کو ارشد شریف کے علاوہ نہیں بھیجا ادھر. جدھر میں گیا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھا جو زندہ ہو. اس کا یہ مطلب آپ کے لیے ہونا چاہیے, I'm the same guy. میں وہی آدمی ہوں. میری سیکیورٹی کلیئرنس جس بیسس پہ آپ نے بھیجی تھی, اسی بیسس پہ آپ I'm the same guy, not compromised at all. کوئی کنیکشنز نہیں ہے کسی سے. اور تیسری چیز, very importantly, see, there is no crackdown of any sort. There is no coming back for you of any sort if you keep on doing this. You have to, کوئی اس کا solution نہیں ہے boss. The solution has to come from within. تو crack down جو آپ کا ہے نا, see, اس سے کچھ ہونا نہیں ہے. Nothing's going to happen out of that. Come up with a better solution. That's it. یہ کام نہیں کر رہا کوئی. آپ کی جو بھی آپ بیچ رہے ہیں منجن, وہ کوئی نہیں بیچ رہا, وہ کوئی نہیں خرید رہا. That's it. تھینک یو جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ جی سب کا. اور ہم آخر میں یہی کہوں گا کہ ریکنسیڈر کریں, اور اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو سب کو پاکستانی سمجھیں اور سب کو محب وطن سمجھیں, خواہ اس نے کسی نے وردی پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی. تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ تباہی جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, کیونکہ ہم نے بہت کچھ مختصر سی زندگی ہے, لیکن کافی لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں, عروج بھی دیکھا ہے اور زوال بھی دیکھا ہے. لیکن جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا پچھلے 22-24 مہینوں میں, اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا,
یہ مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور یہ کسی نے بھی نہیں دیکھے. اس لیے جناب ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے اور اپنی بات کہتے رہیں گے، کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.